बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत आले इमरान आयत नंबर 23। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब युदऊना इला किताबिल्लाह लियहकुम बैनहुम सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम व हुम मुअरिज़ून ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मअदूदात वगर्रहुम फी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून फकैफ़ इज़ा जमअनाहुम लियौमिन ला रैब फीहि ववुफ़्फ़ियत कुल्लु नफ्सिन मा कसबत वहुम ला युज़लमून। मुहतरमुल मकाम मोमिनीन इकराम, नाज़रीन व नाज़रात, बिस्मिल्लाह से वन्नास तक सखावतुल कुरान के नाम पर इलेक्ट्रॉनिकली शुरू होने वाले दरस तफसीर कुरान मजीद की आज 64वीं नशिस्त है। आज ही मैं पुराने अपने मखतूतात को देख रहा था तो अजीब इत्तेफाक है कि पिछले साल ये दर्स नंबर 60 और आज 64 है। इसका मतलब ये है कि पिछले साल बल्कि पिछले दौरे में यानी 10 साल पहले जो हम पढ़ रहे थे तो ये 60वां दर्स था, तो अब के ये 64वां दर्स है, तो वो साथ साथ ही चल रहे हैं। हालांकि इस दर्स की ड्यूरेशन कम है, आधा घंटा 35 मिनट, और सुबह का टाइम होता है। सुबह के वक्त लोग जरा अलैसा सुबह में करीब थके हुए भी होते हैं, नींद भी होती है। तो आज का जो दर्स है 64वां, ये शुरू हो रहा है सूरत आले इमरान की आयत नंबर 64 से। 64 माफ करना, आयत नंबर 23 से। 23, 24 और 25 इनमें एक मैसेज है और वो है यहूदियों के खिलाफ। यहूदियों का तरीका ये था कि जब उन्हें शरीयत की बात कही जाती तो वो कट हुज्जती करते थे, आगे से मानने से इनकार कर देते थे और बहाना ये बनाते थे कि तौरात में तो ये चीज है नहीं। जब तौरात में नहीं है, इसको बंद कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए क्योंकि काफी है। एक शख्स ने मदीना में एडल्ट्री की, यहूदी ने, शौहरदार औरत के साथ, जिसको फिक्र में ज़िनाए मुहसिना के साथ ताबीर किया जाता है, जिसकी सजा कत्ल है। शौहरदार औरत के साथ एडल्ट्री की सजा शरीयत में कत्ल है। जब हुजूर ने उस पर हद लगाने की बात की तो उसने कहा हम तो तौरात वाले हैं, तौरात में तो कोई नहीं लिखा। तो हुजूर ने तौरात मंगवाई और तौरात में से मंगवा के पढ़ के सुना दिया कि तौरात में भी यही हुक्म है। ये उस वक्त की 3 आयतें। इस पर अल्लाह की जात ने कहा कि ऐ मेरे हबीब, आप देखिए इन यहूदियों की तरफ कि जो अपनी ही किताब को नहीं मान रहे, और उनका नजरिया ये था कि चंद दिन हम जहन्नम में जल जाएंगे, कोई बात नहीं, इवेंचुअली तो जन्नत हमारी अपनी है। जैसा कि आजकल कुछ हमारे भी लोग गलत तसव्वुरात में खो गए हैं। तीसरी आयत में अल्लाह ये फरमा रहा है कि उस वक्त इनका क्या हशर होगा जब बरोज़ महशर हम इन सबको मैदान में खड़ा कर देंगे और उस दिन कोई कमी बेशी होने वाली नहीं है। ये पहली 3 आयतों का खुलासा है। अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब, ऐ मेरे हबीब, आपने नहीं देखा उन यहूदियों की तरफ जिन्हें दिया गया किताब में से कुछ हिस्सा। नसीब, या अल्लाह या नसीब नहीं कहती, हिस्सा। नसीब नहीं था, कहीं रिश्ता नहीं होता
تو کہتے ہیں نصیب میں نہیں تھا، رشتہ جب ٹوٹ جائے نصیبم من الکتاب ہے۔ پہلے شادی ہوتی تھی مصلح کے ساتھ، یاد ہوگا آپ کو، ہمارے سندھ میں خاص طور پہ سرائکی بیلٹ میں، ہاں میری خود بہت ساری رشتہ دار عورتیں ہیں جو بیچاری مر گئی، شادی انہوں نے کی نہیں، مصلح سے شادی ہوتی تھی کہ مصلح پہ بیٹھ گئے، ہوتی وہ کریکٹر فل تھی، کوئی اس پہ شک نہیں، بڑی نیک پاک۔ تو آج کل شادی ہوتی ہے انٹرنیٹ کے ساتھ، آج کل بھی وہی فکر ہے، لڑکیاں ابھی اتفاق سے کل میں نے 2 نکاح پڑھے اور دونوں ہی کنورژن والے تھے، کل ماشاءاللہ 2 کنورٹ کر کے آیا الحمدللہ، 2 کو کنورٹ کیا، یعنی وہ لڑکے تو اپنے تھے، لڑکیاں کنورٹ کی، لڑکیاں انگریز تھی جی۔ تو انگریزی میں پورا وہ سرمن بھی انگریزی میں دیا، عربی کا ٹرانسلیشن اور پورا، وہاں پر شکایت کی دونوں نکاحوں میں، کئی بہنیں ملی، انہوں نے کہا کہ کوئی وظیفہ بتائیں، لڑکیاں نہیں مان رہی، میں نے کہا عمر بتائیں، تو ایک کی 40، ایک کی 42، اب یہ عمر کی بچیاں ہیں جو شادی نہیں کر رہی، بہت ہی یہ خبط سوار ہو گیا ہے لڑکیوں کے اوپر۔ ہمارے جو قوم کے بزرگ ہیں یا بزرگ عورتیں ہیں، اصولاً تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ میرج بیوروز قائم کرتے، ہر امام بارگاہ میں، ہر مسجد میں ایک میرج بیورو ہوتا، ایک بوڑھی عورت، ایک بوڑھا مرد اس کا انچارج ہوتا، بھلے وہ میاں بیوی کیوں نہ ہوتے، باقاعدہ جو رشتے لگاتے ہو۔ مگر ہمارے جو بوڑھے ہیں وہ اور فضولیات میں لگے ہوئے ہیں بیچارے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت فرمائے، وہ اپنی فضولیات سے فارغ نہیں۔ تو یہ ایک حکم تھا نصیبم من الکتاب، نصیب سے بات آ گئی کہ رشتہ نصیب سے ہوتا ہے۔ من الکتاب عموماً تو اس کو کتاب سے مراد تورات دی گئی ہے، اس سے ہو سکتا ہے مراد ٹوٹل کتابیں بھی ہوں کہ ساری کتابوں میں سے ایک کتاب، یا پھر تورات کا کچھ حصہ، کیونکہ تورات جو تھی وہ الواح میں تھی، تختیاں تھی، بتا چکا ہوں 8 تختیاں تھی۔ یدعون الی کتاب اللہ، وہ پکارے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف، وہ یہودی، لیحکم بینہم، تاکہ اللہ کی کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے، ثم یتولی فریق منہم، پھر ان میں سے ایک فریق بھاگ جاتا ہے، وہم معرضون، اور وہ پیٹھ دکھانے والے ہوتے ہیں، پشت دکھا کے بھاگ جاتے ہیں۔ معرض کہتے ہیں بیسیکلی روگردانی کرنے والے، جی ہاں، منہ پھیرنے والے، اعراض، اعراض، اعرض عنہم، اے میرے حبیب ان سے منہ پھیر لیجیے، اعرض، منہ پھیر لیجیے۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ اس لیے ہوا، اس لیے ان لوگوں نے کتاب کا عمل چھوڑا کہ قالو، تحقیق یہ کہتے تھے، لن تمسنا النار، ہرگز ہمیں تو آگ ٹچ نہیں کرے گی، الا ایاما معدودات، مگر مہینہ 2 مہینے، 10-20 دن، وغرہم فی دینہم، اور یہ اپنے دین میں دھوکے میں آ گئے، انہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دے دیا اپنے دین میں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ آدمی جانتے بوجھتے جہنم میں چلا جائے، بندے کو پتا ہو کہ یہ عمل مجھے جہنم میں لے جائے گا، یہ ہے غر، دھوکہ۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، جو یہ لوگ افترا پردازیاں کرتے تھے، افترا کہتے ہیں تہمت لگانا، ہاں بدعملی کی وجہ سے اللہ پہ افترا باندھنا، نبیوں پہ، کتابوں کو بلیم کر دینا۔ فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، اس وقت کیسے محسوس کریں گے، پس اس وقت کیسے محسوس کریں گے یہ لوگ جب ہم انہیں جمع کر دیں گے اس دن میں، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، کتاب میں بھی لا ریب فیہ اور دن میں بھی لا ریب فیہ، نہ اس کتاب میں کوئی شک ہے نہ قیامت میں کوئی شک ہے۔ ایک مجھے صاحب ملے تھے
جنہوں نے مجھے کہا کہ 36 سال پہلے میں نے مذہب چھوڑ دیا تھا، یہ بتایا تھا۔ ایک میں میت دفنانے گیا تو وہ ان کے مرنے والے کے سالے صاحب تھے، تو میں نے ان کو تھوڑا سی دعوت دی، کارڈ وارڈ دیا اپنا، اور میرے ایک برخوردار نے بیچارے نے عزیز نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بس اب آپ کی فاؤنڈیشن کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑے مالک ہیں ریل اسٹیٹ کے، بہت بڑے گھروں کے، اور ان کے تو اپنے ویلاز ہیں، فلاں ہیں۔ میں نے کہا اگر رابطہ بھی کر لیا تو بہت معجزے کی بات ہے، آج تک تو رابطہ نہیں کیا، کارڈ وارڈ دے کے آئے۔ وہ گناہ انسان کو ڈونیشن تھوڑی دینے دے گا، یا گناہ انسان کو اللہ کے نیک بندوں سے رابطہ تھوڑی رکھنے دے گا۔ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور ہر ایک کو پورا پورا دیا جائے گا بدلہ، جو کچھ اس نے کیا ہوگا۔ گالی دی ہوگی تو زبان کو کاٹا جائے گا، کینچی کے ساتھ کاٹیں گے۔ ہاں، وہ فرشتے جو گرز ماریں گے، سر پھاڑیں گے، کیما بنا دیں گے بدن کا، اور پوچھیں گے تو نے گالی دی تھی؟ اگر گالی دینے والے کو یوں کیا جائے گا تو دوسرے کی عزت کو پامال کرنے والے کے پرائیویٹ پارٹس کو جلایا جائے گا، بار بار جلایا جائے گا۔ جن آنکھوں نے نامحرم کو دیکھا ہوگا ان آنکھوں کے اندر گرز مارے جائیں گے۔ جن کانوں نے میوزک سنا ہوگا، جو آج کل ہماری قوم کے لیے روحانی غذا ہے، کل بھی ہم نے کہا پڑھ چکے تو ہمیں بہت جلدی کھانا دے دیا۔ ایک بھولے سے مولانا بھی ساتھ تھے، بیچارے سادہ سے، تو وہ بار بار کہنے لگے کہ ہم کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ کھانا کھا لیں۔ میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں، انہوں نے ابھی ناچ گانا کرنا ہے، نکلو یہاں سے۔ وہ انتظار کر رہے ہیں، اور کیا، یہ احترام میں تھوڑی پہلے کھلا رہے ہیں، انہوں نے ناچنا گانا ہے تو مولانا بیٹھے ہوں گے تو کیسے ناچیں گائیں گے۔ میں بھی فوراً میں تو خیر کھانا کھاتا بھی نہیں، بس وہ ان کی وجہ سے مولانا صاحب کی وجہ سے کھا بھی لیا۔ تو یہ جو گناہ ہے، گناہ انسان کو سزا دلوائیں گے، نہیں جہنم میں جائیں گے، جہنم میں آگے سزا ملے گی، غیبت کرنے کی سزا، گرز مارے جائیں گے اندر پورے جوف دہان میں کہ غیبتیں کیوں کرتے تھے، غرور کی سزا، سر کو پھوڑا جائے گا جہنم کے پتھروں سے، کیا ذرا سزا جو کرتے تھے۔ ہاں، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی جائیں گی ریڈ آئرن کی، کہ اب بتاؤ کیسے سینموں میں جاتے تھے، سینماؤں میں کیسے جاتے تھے۔ ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنائی جائیں گی ریڈ آئرن کی، بستر ہوگا تو ریڈ آئرن کا ہوگا، کمبل ہوگا تو ریڈ آئرن کا ہوگا، لوہے کا، فولاد، ہاں، کاپر کو اوپر ڈالا جائے گا، ہڈیاں چور چور کر دی جائیں گی، جب ختم ہو جائے گا دوبارہ بدن بنایا جائے گا تاکہ زیادہ تکلیف ہو۔ اگر یہ ساری چیزیں انسان کو بتاؤں تو وہ کیوں 4 روزہ تعیش کی خاطر گناہ کرے گا۔ یہ جو میڈیا ہے، بجائے اس کے کہ اس سے یہ سکھایا جاتا، یہ جو نیشنل میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا ہے، یہاں سے آپ کو غلط ڈرامے دکھائے جائیں گے، دین نہیں بتایا جائے گا۔ میں نے ایک صدر تھے ہمارے ملک کے، کسی زمانے میں میرے وہ دوست بھی رہے، اب تو خیر نہیں، دوست کیا جاننے والے تھے، میرے پیچھے نماز وغیرہ بھی پڑھی کئی دفعہ۔ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ ایک مہربانی کر دیں، مجھے 40 منٹ دے دیں، 40 منٹ ہفتے میں ایک دن صرف، کہ پاکستان کے نیشنل ٹی وی پر میرا درس قرآن ہے۔ انہوں نے نہیں دیا، 2 ٹینور میں صدر رہے، مگر ان کو اللہ نے توفیق نہیں دی۔ اسی طرح ایک اور صدر صاحب تھے ان سے پہلے والے، وہ بھی ہمارے واقف تھے، انہوں نے ہمیں یہاں سے بلوایا باقاعدہ، بہت پرانی بات ہے، ہمیں کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پر لوگوں کو سکھائیں کہ لوگ قتل نہ کریں اور ڈرگ میں بچے نہ جائیں۔ ہم گئے ٹی وی اسٹیشن پر، پہلا جو ہمارا درس ریکارڈ کرایا گیا اسی میں ہم سے رشوت مانگی، بس وہ پہلا اور آخری تھا، وہ بھی آج تک نشر نہیں ہو سکا، کوئی 5 منٹ نشر ہوا، باقی نشر ہی نہیں ہوا۔ تو گناہ انسان کو زنجیر ڈال دیتے ہیں۔ یہ جو آج اوباش لڑکے لڑکیاں پھر رہے ہیں، ان کو درس قرآن کی ضرورت ہے۔ یہ جو پیرنٹس ہیں،
میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے، یہ میں اپنی حق حلال کی روزی میں سے کم از کم ایوریج میں کم از کم اللہ کی ذات گواہ ہے 4,000 تو میں اپنی جیب سے دیتا ہوں ہر مہینے اس ٹی وی کا. یوٹیلائز کرنا چاہیے تھا. آج ہر مومن کے گھر میں اس وقت ٹی وی لگا ہوتا، مگر کتنے فیصد لوگ ہیں اکا دکا سنتے تھے وہ بھی بند کر گئے. بہت کم لوگ ہیں، کچھ لوگ بہت کم، مگر اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے تحریک دینداری کے کاروان میں شامل ہونے کی. وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت. وفیت دیا جائے گا، وفات پورا ہونا، پورا پورا دیا جائے گا، ما کسبت جو کچھ کیا ہوگا. یہ کسبت کی ضمیر پلٹے گی نفس کی طرف، نفس نے جو کچھ کمایا ہوگا اس کو دیا جائے گا. غیبت کے بدلے میں انگور نہیں ملیں گے، جھوٹ کے بدلے میں کھجور نہیں ملیں گی، تکبر کے بدلے میں چلو کباب نہیں ملیں گے، نخوت کے بدلے میں لیگ پولنگ کے بدلے میں بالا خانے نہیں ملیں گے، گالیوں کے بدلے میں صحبت پیغمبر و امام نہیں ملے گی. ہم تو آپ تو جٹ ہیں نا، ہم تو اپنی زمینوں میں جس میں جو بویا ہے گندم نہیں نکلی کبھی، گندم بوئی ہے تو جو نہیں نکلا کبھی آج تک ایسے نہیں ہوا کہ سنگترے کے مالٹے کے درخت کے اوپر سے ہم نے کیلے توڑے یا کیلے کے پیڑ میں سے ہم نے کبھی انگور لیے ہوں. تو جو آپ بو کے جائیں گے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، جو یہاں بو کے جائیں گے وہی قیامت میں کاٹیں گے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ہاں، حق تلفی نہیں ہوگی. کوئی یہ کہے کہ میں حج کر کے آیا تھا، میرا تو حج کا ثواب ہی نہیں ہے، وہ ثواب بھی ملے گا، ظلم نہیں ہوگا. چوری ڈاکہ کیا تھا تو چوری ڈاکے کی سزا بھی ملے گی. وہ اللہ کے ہاتھ میں، وہ چاہے تو ایک تنکا مسجد سے اٹھانے کے عوض سارے گناہوں کو معاف کر دے. یہ تو اس کی، اس لیے بہانے ڈھونڈنے چاہیے معافی کے. یہ بہانے ہوتے ہیں معافی کے، چھوٹے چھوٹے بہانے ڈھونڈ لیں کہ اگر آپ نے مثال کے طور پہ تنکا ٹوپیاں جیسے اگر ٹوپیاں لے کے کوئی آئے گا پورے 30 دن رمضان کے اس کو ثواب ہوگا. ایک یہ بہانہ ہے، آ تو جانی ہے، کوئی نہیں لائے گا تو میں تو لاؤں گا انشاءاللہ. ایک بہانہ ہے. قرآن چاہیے ہمیں، 100 قرآن کی ضرورت ہے ہمیں. 100 قرآن جو خرید کے دے گا پورا سال 2 سال بلکہ 4-5 سال اس کو ثواب جاتا رہے گا. تو یہ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ 3 آیتیں جو عرض کیا اس کی شان نزول بھی میں نے بتا دی کہ ان کی شان نزول کیا تھی. سزا ملی، جی ہاں بالکل، یہودی کو سزا ملی، بالکل ملی. اب آ جائیے اگلی آیت کی طرف. یہ بھی مشہور آیت ہے. اس آیت میں معاذ ابن جبل ایک صحابی رسول تھے، ان کا ایک قصہ ہے. معاذ ابن جبل یہ کسی یہودی کے مقروض تھے، یہودی سے لون لیا ہوا تھا. جمعے میں نہ آئے، خوف کی وجہ سے کہ راستے میں یہودی بے عزتی نہ کر دے. آج کے تو مسلمان بڑے بہادر ہیں، قرض کھا کے بھی جمعے پڑھتے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی ہے. تو دعا کی، حضور نے دعا بتائی کہ قرض ادا ہوگا. اور یہ آیت اس وقت اتری، یہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. کہہ دیجئے میرے حبیب، اے میرے اللہ مالک الملک، اے ملک کے مالک. یہ یا اس میں چھپا ہوا ہے، یا مالک الملک.
तो तिल मुल्क मन तशाओ, तू अता करता है, देता है मुल्क उसे जिसे तू चाहता है। वह तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाओ, और ले लेता है मुल्क, हुकूमत, जिससे तू चाहता है। वह तुइज़्ज़ु मन तशाओ, ये कि घबराओ नहीं, माज़ इब्न जबल, अल्लाह इज्जत में इजाफा करेगा, घबराओ नहीं। जुमा पढ़ो, जुमा के सदक़े में कर्जा अदा होगा। तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशाओ। और ये जितने लोग हमारे जुमा नहीं पढ़ते ना, आपके दोस्त, मैंने उनसे कहा था कि आप जुमा पढ़े, आपका रिज़्क़ डबल हो जाएगा। उनको कोई चीज आने नहीं देती, आ नहीं सकती। वो समझ नहीं रहे हैं कि जुमा पढ़ने से आपके रिज़्क़ में इजाफा हो जाएगा। वो 18 घंटे नौकरी कर लेंगे, 2 घंटे के जुमे में नहीं आएंगे। हालांकि 2 घंटे के जुमे से 36 घंटे का रिज़्क़ मिल जाएगा, बरकत हो जाएगी, अल्लाह असबाब फराहम कर देगा। अजीब अजीब असबाब अल्लाह फराहम कर देता है जुमा की नमाज पढ़ने से, जमात पढ़ने से। तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ, और इज्जत बख्शता है अल्लाह। तू ऐ अल्लाह, तू इज्जत देता है जिसको चाहता है, जिल्लत देता है जिसको चाहता है। बियदिकल खैर, तेरे हाथ में खैर है। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। तूने जो लैला फिन नहारे व तूने जो नहारा फिल लैले, अल्लाह की एक और सिफत आ गई। तू, वुलूज कहते हैं दुखूल को, तू दाखिल करता है रात को दिन में और दाखिल फरमाता है दिन को रात में। व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यत, तू जिंदा को निकालता है मुर्दा से। बाप बद किरदार, बेटा बहुत बड़ा किरदार वाला, ये मुर्दा से जिंदा निकाला है। बाप मुर्दा जमीर, बेटा जिंदा जमीर। व तुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य, और तू निकालता है मुर्दा को जिंदा से। मुर्दा को जिंदा से कि बाप बहुत नेक, बेटा पिसरे नू, जिंदा से मुर्दा निकाला है, जमीर मुर्दा है उसको। आदम का बेटा, इमीडिएट बेटा काबिल लानती हो गया, काफिर बन गया। तर्जुक़ु मन तशाअ, और तू रिज़्क़ देता है जिसे चाहता है, बगैर हिसाब, तुझसे कोई पूछने वाला नहीं। मैं अगर नमाज जुमा पढ़ाने के मिसाल के तौर पर $200 ले लूं, तो सबसे पहले तो चट्टा साहब मुखालफत करेंगे कि हम जब 150 देते हैं तो आपने 200 किस हिसाब से लिए। अल्लाह रिज़्क़ देता है बगैर हिसाब, वो पूछता ही नहीं, वो देता है बगैर हिसाब। यहां तक नहीं, बिल्कुल नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह दे रहा है, आपको भी दे रहा है, हमें भी। खुदा हम सब के दिन अच्छे करें इंशाअल्लाह। जी, यही आयत जनाब सैयदा ज़ैनब ने भी पढ़ी थी। यही आयत जब दरबार में गई, जब तफाखुर किया यजीद ने, तो बीबी ने ये आयत पढ़ी थी। से तू इक़्तिदार समझ रहा है यजीद, ये सिर्फ ढील है, थोड़ी सी ये मोहलत है। तो ज़ुमन तशावत, ये आयत बीबी ने पढ़ी थी। अब आ जाइए अगली आयत, आयत नंबर 28। इसमें एक शरई हुक्म का, फिक़ही हुक्म का जिक्र है कि काफिर को मोमिन अपना सरप्रस्त न बनाए।
دین کافر سے نہ پوچھے. سپرویژن ویسے کوئی حرج نہیں، باس کافر ہو کوئی حرج نہیں. ہم نے کافر باسوں کے ساتھ کام کیا ہے، ابھی بھی کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں. ان کو آپ اپنے مذہبی معلومات میں، اپنی اخلاقیات میں، اپنی اخروی ذخیرے میں ان کو سپروائزر نہ سمجھے. لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہیں چاہیے کہ مومن کافروں کو ولی بنائے مومنوں کو چھوڑ کر. ولی سے مراد سرپرست. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقات، اور کوئی اگر ایسا کرے گا تو پھر اللہ، خدا سے کوئی اس کا سروکار نہیں، تعلق نہیں ہے، خدا سے اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں. الا ان تتقوا منهم تقات، مگر یہ کہ تم ڈرو ان سے ڈرنا، خوف کھاؤ کہ وہ تمہیں تباہ کر دیں گے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے کہ مجھ سے ڈرو. ان کے ساتھ دوستیاں نہ کرو، ان کے ساتھ سرپرستیاں ان کی نہ قبول کرو. ویسے فرینڈشپ میں کوئی قباحت نہیں، آپ دوستی رکھیں، کافروں سے کوئی حرج نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں. آج کل تو کافر بلکہ بہت زیادہ عزت کر رہے ہیں. کل میں نکاح پڑھنے کے بعد ایک جگہ سے، ایک اسٹیٹ سے نکاح پڑھ کے نکلا ہوں، تو آدھا گھنٹہ نماز ظہر میں باقی تھا. 12:30 نکلا ہوں، 1 بجے ظہر تھی. تو میں ایسے ہی رک گیا ایک گیس اسٹیشن پہ 1 بجے کے قریب، 5 منٹ کم ہوں گے. میں نے کہا میں یہاں پر نماز پڑھ لوں، پھر آگے پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے. آگے بہت لمبی ڈرائیو کے بعد ایک نکاح پڑھنا تھا. اور تو وہاں پر میں جب نماز پڑھنے لگا تو 8-10 کرسچن نے مجھے باقاعدہ عزت سے بلایا. خیر اندر میں گیا اتفاق سے، میں نے کہا پانی کی باٹل لیتا ہوں. تو وہ اندر کوئی اپنا شیعہ لڑکا نکلا ہے، وہ کام کر رہا تھا. کہا مولانا آپ کہاں پھر ہیں؟ میں نے کہا بھائی اب وہ بعض نکاح ایسے ہوتے ہیں بتانا بھی نہیں ہوتا، ظاہر پتہ نہیں اگلے راضی ہوں کہ نہ ہو. میں نے کہا کوئی نکاح پڑھنا تھا، تو نکاح پڑھ کے نکلا ہوں، تو نماز کے لیے یہاں رک گیا ہوں. تو اتفاق سے جیسے ہی وہ لڑکا، اسے کہا پانی وانی کوئی لے لیں. پانی میں نے لیا، پیسے اس نے نہیں لیے. تو اتنے میں اس کا مالک بھی آ گیا. تو اس کے مالک کو اس نے تعارف کروایا. اس نے کہا بھئی یہ ہمارے مولانا صاحب ہیں. تو ملا، سلام علام کر کے مجھے کہتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو میں نے کہا میرا نام ڈاکٹر حسین ہے. تو اس کا مالک کہتا ہے کہ وہ مولانا سخاوت حسین کو آپ جانتے ہو؟ میں نے کہا وہ کون ہے؟ کہتے ہیں ہم تو ان کے مرید ہیں. کہ اچھا، بہت اچھی بات ہے. اور لڑکا ہنس رہا تھا. تو میں نے کہا مولانا سخاوت بتا دینا یار ان کو، مولانا سخاوت کا. تو انہوں نے کہا یہی تو ہے مولانا سخاوت. آپ نے تو 12 سال پہلے ہمارے گھر ایک مجلس پڑھی تھی، اہل سنت ہے، ہم نے گھر خریدا تھا اور آپ نے تو ہمارے گھر مجلس پڑھی تھی، مجلس امام حسین پڑھی تھی آپ نے ہمارے گھر 12 سال پہلے. تو خیر بڑے انہوں نے بیچاروں نے عزت دی. میں نے محسوس یہ کیا کہ اہل سنت تو خیر اپنے بھائی ہیں، کرسچن بھی، جیوز بھی، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کوئی آپ کو برا بھلا نہیں کہتا. میں تو آج کل کامن پڑھتا ہوں، عام پڑھتا ہوں، گیس اسٹیشن پہ باہر پڑھتا ہوں. وہ بیچارے وہ کہنے لگے بھائی جو ہمارے سلطان صاحب ان کا نام ہے، ظفر سلطان، وہ کہنے لگے کہ آپ اندر پڑھ لیے کریں نماز اگر یہاں سے کبھی. میں نے کہا بھائی پتہ نہیں کب گزرے گی، اب پتہ نہیں اب کوئی اور کوئی جنازہ ہوگا، نکاح ہوگا، کب ہوگا پتہ نہیں. یہ تو بائی چانس گزر رہے تھے. تو میں نے کہا نماز پڑھ لیں، پتہ بھی نہیں تھا کہ آپ کا یہ گیس اسٹیشن کے آپ مالک ہیں. تو خیر اندر ایک خوشی بھی ہوئی. ایک بات بڑی انہوں نے اچھی بات آئی الحمدللہ. انہوں نے کہا کہ آپ جو شیعہ لوگ ہوتے ہیں بڑے باعمل ہوتے ہیں. میں تو پوری نماز باز نہیں پڑھتا ہوں، البتہ آپ کے جو ڈاکٹر صاحب ہیں فلانے ڈاکٹر صاحب، ان کا اندر لوٹا پڑا ہوا ہے، وہ باقاعدہ لوٹا رکھتے ہیں، مصلی رکھتے ہیں فلاں. تو اتفاق سے انہیں ڈاکٹر صاحب کے گھر میں رات رہا تھا. دیکھ عجیب، دیکھیے اتفاق سے میں رات انہیں کے گھر کل رات رہا تھا. جی جی، کیونکہ آغا سجاد نے ہماری بجلی بند کی ہوئی ہے، تو آج تو رات کو میں آ گیا ہوں بغیر، جی ہاں، بغیر بجلی کے. اللہ ہدایت فرمائے. خیر
لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اب ناشتے تک آگا میں پڑھا رہا ہوں، ناشتہ ہے تو بس میں درس تو ختم ہو گیا. اور لا يتخذ المؤمنون، نہیں چاہیے مومنوں کو کہ وہ کافروں کو سرپرست بنائیں. ولی کی جمع اولیاء. من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو ایسا کرے گا اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. unless الا ان تتقوا، مگر یہ کہ تم تقوی اختیار کر لو. منہم، یعنی دور ہو جاؤ ان سے، تقات دور ہونا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ اپنے آپ سے تمہیں ڈراتا ہے کہ میں تمہیں خراب کروں گا اگر تم ایسے حرکتیں کرو گے تو. ان کو نہ سرپرست بنانا. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور پلٹ کے تو اللہ کی طرف جانا ہے. قُلْ ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ. اس میں ایک اور مسئلہ بتایا جا رہا ہے. تم چھپاؤ یا دکھاؤ، اللہ کو پتا ہے. بس اللہ تو جانتا ہے کس نیت سے آپ گھر سے نکلے ہیں، اللہ جانتا ہے. فرما دیجئے ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ، یا ظاہر کر دو. یعلمہ اللہ، یہ شرط کی جزا ہے، جواب شرط ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے اسے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، سب کچھ اللہ جانتا ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر شے پر قدیر ہے. آخری آیت. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسه واللہ رؤوف بالعباد. قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، آپ دیکھیں گے قیامت کے دن ہر شخص نے جو کچھ کیا ہوگا دنیا میں خیر سے، جو خیر نیکی کی ہوگی، محضرا، سامنے وہ انسانی شکل میں یا کسی بھی شکل میں حاضر ہو جائے گی. قیامت کے دن سب کچھ حاضر ہو جائے گا. سب حج کیا تھا، زواری کی تھی، مومن کی مدد کی تھی، احسان کیا تھا، ماں باپ کی خدمت کی تھی، صلہ رحمی کی تھی، اولاد صحیح پالی تھی، عالم کی قدردانی کی تھی، مسجد میں کارپیٹ بچھایا تھا، مسجد کی صفائی کی تھی، وغیرہ وغیرہ، سامنے آ جائے. اسکرینیں چل جائیں گی وہاں پر. آدمی حیران ہو جائے گا، اسے یاد بھی نہیں ہوگا، سامنے اسکرینیں چل جائیں گی. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، یہ نہیں کہ صرف خیر ہی نظر آئے گی، برائی بھی نظر آئے گی. وہ غیبتیں کی ہوئی، وہ آنکھیں لڑائی ہوئی، وہ دماغی فطور، وہ فتنے، قتل وغیرہ، سوسائڈنگ، سب کے سب مجسم شکل میں سامنے نظر آ جائیں گے. تبدل لو، خود دیکھیں، سب دیکھیں، خود دیکھیں، سب بھی دیکھیں، کیونکہ وہاں تو اللہ ستار العیوب نہیں ہے، بتا چکا. وہاں تو کشاف العیوب ہے. یہاں پر سب کو اللہ نہیں دکھاتا، وہاں سب دیکھیں. جیل میں جو لوگ جاتے ہیں جیلوں میں، تو وہاں پر کیا پتا ہوتا ہے کہ کوئی کتنے بڑے کرائم کر کے آیا. کیس تو ایک ہوتا ہے، ایک مقدمے میں آیا ہوتا ہے. زندگی میں تو 1000 گناہ کیے ہوں گے، 5000 کیے ہوں گے، مگر کسی کو نہیں پتا. وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، وہاں پر ہر شخص یہ کہے گا کاش قیامت کے درمیان، یعنی ان برائیوں کے درمیان، برے اعمال کے درمیان اور اس کے درمیان امدم بعیدا، بڑی لمبی مدت ہو جاتی، کاش کہ یہ قیامت نہ آتی. اتنی جلدی کیوں آ گئی کہ میں بے نقاب ہو گیا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے. ڈرو، اللہ سے ڈرو. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. دیکھیے عجیب بیوٹی ہے قرآن کی، اتنا ڈرا کے جہنم یہ وہ، فوراً وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں پہ بہت مہربان بھی ہے، گناہگاروں پہ بھی مہربان ہے، تاکہ تم نا امید نہ ہو جاؤ. آج کے درس کا ثواب اللہ محمد و آل محمد کے طفیل میں میرے مرحومین کو ہمارے آج کے اور ہمیشہ کے ناشتے کے
स्पॉन्सर सैयद सखी हुसैन शाह के मरहूमीन को, हाजी मोहम्मद नज़ीर चट्ठा के मरहूमीन को, ज़ाकिर आले मोहम्मद सैयद मकसूद हुसैन शाह जाफरी के मरहूमीन को, हाफिज मुबशर नज़ीर के मरहूमीन को, ज़ुबैर गोंदल के मरहूमीन को, आगा सैयद सजाद अली शाह जाफरी के मरहूमीन को इसाल फरमाए। और उनको जो आते थे दर्स में आज नहीं आए, अल्लाह उनके भी मरहूमीन को माफ फरमाए, बीमारों को शिफा याब फरमाए, मंजूरीन को शिफा दे अल्लाह। खास तौर पे चट्टा साहब की वालदा माहिदा को, दोनों बेटियों को, सुंदुस और कमल को, सखी शाह साहब की खुश दामन को, मेरी वालदा माहिदा को, आगा सजाद अली शाह को, आगा मुख्तार को, राजा हसन रजा साहब के फर्जंद को, मेरे बेटे हुसैन रजा की कल सर्जरी थी आंखों की, उसको भी अल्लाह उसको भी शिफा याब फरमाए इंशाअल्लाह। और बाकी भी जितने भाई बहन दुआ के तालिब हैं सेहत के, अल्लाह सबको सेहतमंद फरमाए। आज क्योंकि 18 जेठ है, इंशाल्लाह आज मजलिस भी हो रही है। चट्टा साहब आज 7 बजे पूरे मजलिस करा रहे हैं, 7 से 8:30 तक। अल्लाह ताला इमाम हुसैन के सदके में, शुहदाए करबला के सदके में सबके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। खास तौर पे चट्टा साहब के मरहूमीन की जो बानी मजलिस है, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।